अपने तमाम ही देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाह ताला, और खैर व आफ़ियत से माशाल्लाह से हमारा आज का दिन भी गुज़रा होगा और इंशाअल्लाह ये बाकी दिन भी गुजरेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो। और आज इंशाअल्लाह ताला 23वीं अफ्तारी हम इंशाअल्लाह ताला जी हाँ, आज हम जब 22वीं अफ्तारी करेंगे और 23वीं शब आज इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो में दाखिल होंगे, बल्कि 23वां रोज़ा आज हमारा है। और कल की शब में हमारा जो प्रोग्राम था मुफ्ती खलील रहमान रात को हमारे साथ थे, बड़ी शब थी, और दूसरी रात थी, बड़ी रात थी, दूसरी 23वीं शब थी, और बहुत सारे दोस्तों ने पसंद किया, बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी अच्छी मालूमात, बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो कल की जो गुफ्तगू रही मुफ्ती खलील रहमान साहब से रात को, वो बहुत अच्छी रही। और बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आए कि यार शोबी साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, और बहुत सारी मुबारकबाद, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बस आप सब की दुआएं चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप और हम सब जो मिलकर FM पाकिस्तान की टीम जो है सब मिलकर हम ये चीज़ डिज़ाइन करते हैं और ये इस बात को तय करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बस हम सब की काविशों को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करे, बस ये हमारी दुआएं। और आप भी हमारे साथ शामिल होती हैं क्योंकि आप हम देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं साथ साथ, तो यकीनन इस काविशों में आप भी हमारे साथ शामिल हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला इसी तरह रहेगा, जारी रहेगा। और आज भी ये सिलसिला आपको तय कि रहेगा, मगर आज जो है वो नाइट का शो नहीं हो, रात का प्रोग्राम नहीं, क्योंकि आज बड़ी रात नहीं है, कल इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल रात को फिर हम दोबारा आपके साथ होंगे। आज अफ्तार के बाद हमारे साथ हमारे एक और सनाखा हैं, नौजवान सनाखा हैं माशाल्लाह, जिन्हें आप मुख्तलिफ चैनल्स पर देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, मुख्तलिफ जगहों पर उनको महफिल में भी उनको आपके सुन रहे होंगे। मगर आज FM 100 पाकिस्तान पर आज पहली बार वो आएंगी, और वो हैं तारिक इस्माइल। तारिक जो है वो आज हमारे साथ मौजूद होंगे इंशाअल्लाह 7:20 से लेकर और 7:15 से लेकर 8:15 बजे तक इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर। तो ये आज का मैंने प्रोग्राम आपको बता दिया और उम्मीद है कि ये सिलसिला इसी तरह रहेगा। और बात रात भी बात हो रही थी, वही बात कि जो इससे पहले मैं अपने प्रोग्रामों में अक्सर कर रहा हूँ, मैं हकूक़ अल्लाह और हकूक़ अल इबाद की बात है। तो रात मुफ्ती साहब ने भी इत्तफ़ाक़ देखे बात होते बात वहीं पर आगे निकल गई कि हम अपने आप को बेहतर करने के लिए हमें अपना एहतसाब करना चाहिए, हमें अपने आप को देखना चाहिए, हमें अपना एक जायज़ा लेना चाहिए कि हमने आज दिन भर क्या किया। अगर हम दिन भर की अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को अपने सामने हम रखते हैं और एक पेपर बना लेते हैं अपने सामने कि जी ये क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, एक जब पूरा एक स्केच बन जाएगा हमारी दिन भर की मसरूफियात का, तो उसके बाद एक बहुत वाज़ेह एक रिज़ल्ट हमारे सामने आ सकता है कि हमने दिन भर क्या किया, उसमें अच्छा कितना था और गलत कितना था। क्योंकि यकीनन काम तो हम सारे कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, मगर कभी कभी दानिस्ता और कभी ना दानिस्ता। तो ये चीज़ें हम अपने मामूलात में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, मगर हो जाती हैं। जानबूझ के नहीं करते मगर हो जाती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए मगर हो जाती हैं। जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो बस ना दानिस्ती में कहीं ना कहीं वो आप उस कर बैठते हो। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम अगर थोड़ा सा अपने गौर कर लें, अपना एक जायज़ा ले लें, तो हो सकता है कि जो काम आज हमसे गलत हो गया है नादानस्ती में, वो कल ना हो सकता है। अगर आज हम उसको थोड़ा से सोच लेंगे, अपना एक जायज़ा, रात को एक रिपोर्ट अपनी बना लेंगे, अपना एहतसाब कर लेंगे, अपना बारे में एक जायज़ा ले लेंगे, तो यकीनन कोशिश करेंगे कल हम वो नाकाम ना करें। और जब हम कोशिश हमारी होगी कि हम वो काम कल ना करें, तो फिर यकीनन धीरे धीरे हम अपने आप को बदल लेंगे और ये ऑटोमेटिकली सिलसिला जो है फिर सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हम रोज़ाना का अपना एक सिस्टम बना लेंगे कि मैंने रात को एंड में बिल्कुल सोते वक्त मैंने सोचना है कि मैंने क्या किया और क्या अच्छा, तो कल जब सुबह होगी तो इंशाल्लाह वो सुबह जो है वो गुजरी हुई कल से बहुत बेहतर होगी, यकीनन बहुत बेहतर हो। क्योंकि हमने अपने आप को एक कटहरे में खड़ा किया और हमने फ़ैसला कर लिया कि जी अब ये केस मैं ख़ुद लड़ूंगा अपने लिए कि मैं कहाँ पर हूँ। वो केस जब आप लड़ लेंगे, वो जब सब कुछ कर लेंगे, तो आपके सामने आ जाएगा कि आप कहाँ पर हैं। अब उसके बाद फिर सज़ा का ऐलान भी आप खुद ही करेंगे कि आप अपने आप को क्या सज़ा देते हैं कि ये आपने जो गलत की है ये ज़्यादा थी, तो इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए।
تو پھر یہ جب چیزیں ایک کٹہرے میں خود کھڑے ہو جاتے ہیں نا سامنے، تو پھر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو بات شروع ہوتی ہے، وہ واقعی پھر بہت ہی فائدہ مند بات ہوتی ہے. کیونکہ ہم دنیا پہ تو نظر تو انگلی بھی اٹھا لیتے ہیں، ہماری نظریں بھی دنیا پر ہوتی ہیں کہ یار وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط، سارے غلط ہیں، ٹھیک ہے. مگر بات یہ کہ میں کہاں تک صحیح ہوں. مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کہاں تک صحیح ہوں. دنیا میں سارے غلط ہیں، پوری دنیا غلط ہے، یہ مان لیتے ہیں کہ پوری دنیا غلط ہے، مگر میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کہاں تک صحیح ہوں. مجھے یہ تو سوچنا ہے نا، یہ تو دیکھنا ہے پہلے. میں جب اپنے آپ کو دیکھ لوں گا کہ میں کہاں تک صحیح ہوں، اسی کے بعد پھر میں فیصلہ کروں گا کہ اب دوسرا میرے سامنے والا کہاں تک صحیح ہے یا کہاں تک غلط ہے. کیونکہ جب تک میں اپنا فیصلہ نہ کر سکوں، اپنے آپ کو میں یہ آئیڈینٹیفائی نہ کر سکوں کہ میں کتنا صحیح ہوں کتنا غلط ہوں، تب تک مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں دوسرے کو غلط کہوں یا دوسرے پر انگلی اٹھاؤں کہ یہ وہ کام غلط کر رہا ہے. پہلے وہی کام دیکھوں، وہی کام میں کروں یا میں کر رہا ہوں، تو میں کہاں تک اس کام کو صحیح کر رہا ہوں. اگر یہ سب کچھ اس طرح صحیح ہوگا تو ہی جا کے پھر بات کچھ آگے بنے گی اور تو ہی یہ سلسلہ آگے بھی بڑھے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اس گفتگو کو بھی آگے بڑھاتے ہیں، مگر اس سے پہلے جو ہے آپ کو کے ساتھ ساتھ کچھ وقت بریک کا بھی ہے، تو بریک ایک شامل کرتے ہیں اور اس بریک کے بعد پھر دوبارہ ملتے ہیں آپ سے. آپ نے جانا کہ نہیں، ہمارے ساتھ ہی رہنا. اور مہر حمید انور ہمارے بڑے پیارے سے دوست ہیں، ہمیں جوائن کیا اور کہتے ہیں ماشاء اللہ بہترین بھائی جان. بہت شکریہ مہر حمید انور، بہت شکریہ آپ کی محبت کا، تھینک یو، جزاک اللہ. اور اپنا بہت سا خیال رکھیے کہ ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد. السلام، ماہ سیام افطار لائیو ٹرانسمیشن آپ میرے ساتھ سنتے ہیں روزانہ FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. انشاءاللہ زندگی بخیر. اس ماہ مبارک کے آخری افطار ٹرانسمیشن تک میں آپ کے ساتھ رہوں گا اگر اللہ تعالیٰ نے مہلت زندگی دی انشاءاللہ تعالیٰ. آج ہم 23ویں افطار ٹرانسمیشن کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے. رات مفتی صاحب بھی وہ بات کر رہے تھے کہ بہت تیزی سے یہ، اور خاص طور پہ یہ ماہ مبارک اتنی تیزی سے گزرا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا. ابھی شروع ہوا، ذکر ہو رہا تھا کہ رمضان مبارک کی آمد ہے. اور آج اب دیکھیں 23 رمضان میں پہنچ چکے ہیں اور اب مہمان جانے کو تیار ہو چکا ہے اور کھڑا ہو چکا ہے اور کسی بھی وقت بس وہ اب مین گیٹ سے باہر جانے والا ہے. تو یہ مہمان اپنی پوری واپسی کی تیاری مکمل کر چکا ہے. اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ. 2 عشرے ہم گزار چکے. اللہ کی رحمتوں کا نزول جاری رہا، اللہ کی رحمتیں سمیٹتے رہیں. بے شک پھر بات مغفرت پہ آئی تو اپنی مغفرت بھی ہم کے لیے کوششیں کرتے رہیں. کوششیں کی، بے پناہ سب نے کوششیں کی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ہم سب نے کوششیں کی. اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی مغفرت فرمائے، خاص طور پہ ان کی کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. جو پریشان ہیں، جو کسی بھی طرح کسی بھی مشکل میں گرفتار، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مشکلات کو دور کریں. ان سب کے طفیل، ان سب کے صدقے ہماری مشکلات اور تمام بیماری کو دور کریں. آمین ثم آمین. بات ہم کر رہے تھے کہ کچھ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی، کیونکہ یہ 1 مہینہ 11 مہینے، اس 11 مہینے کے بعد پھر یہ 1 مہینہ دوبارہ لوٹ کر آئے گا. یہ مہمان پھر آئے گا لوٹ کر 11 مہینے کے بعد. اور پھر وہ بات ہے کہ زندگی، جس کی اللہ نے زندگی لکھی ہے وہ ہوگا، جس کی نہیں لکھی وہ نہیں ہوگا. اور ایک بات مجھے بھی یاد آئی، ہمارے بہت پیارے سے دوست، بہت ہی پیارے دوست، بہت ہی سینئر شوبز کا ایک بندہ، بہت سینئر ڈائریکٹر ماشاءاللہ، بے شمار لوگ اس کے ہاتھوں سے بڑے فیلڈ میں ان ہوئے. بہت عادت کا بہت اچھا. اور میرے نائٹ شو میں کئی سال پہلے شہود الوی اور ہم تینوں نے بڑا لائیو شو کیا تھا، کہ جب پرانی بات ہے کہ جب فیس بک کا دور نہیں تھا، فیس بک نہیں تھی، صرف ریڈیو تھا. تو رات کا شو ہم نے کیا، 3-4 گھنٹے کا شو، لائیو شو ہم نے کیا، جس میں شہود الوی اور فرقان ٹی صدیقی، کیا ایک بہت جانا پہچانا نام ہے فرقان ٹی صدیقی. بہت ہی پیارا انسان، بہت ہی نفیس انسان اور بہت محبت کرنے والا انسان، ہر شخص سے بہت محبت کرنے والا. رات سحری میں اچانک خبر ملی کہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ فرقان آنٹی صدیقی کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ اس کا سفر آخرت اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اس کی تمام یہ منزلیں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے۔ بہت نفیس انسان تھا وہ، بہت نفیس انسان تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا میرے خیال میں نہیں ہوگا کہ جو یہ کہے کہ جی فرقان آنٹی صدیقی وہ عادت کا اچھا نہیں تھا یا لب و لہجے کا اچھا انسان نہیں تھا۔ ہر شخص سے اس کا ملنا ایسا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کب سے اس کی دوستی ان سے، بہت محبت کرنے والا۔ اور میں نے ان کو ابھی کچھ دن پہلے، بلکہ رمضان سے پہلے ان سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی، ہماری ایف ایم منڈی کے باہر ہی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو میں نے ان کو اپنے پروگرام ملاقات میں بلانے کے لیے ان کو کہا تھا، کہتے انشاءاللہ دیکھتے ہیں جیسے تھوڑی مصروفیات ہیں تو انشاءاللہ پھر میں ضرور رہوں گا۔ تو بس اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ضرور فرقان آنٹی صدیقی کے لیے ضرور مغفرت کی دعا کیجیے گا، ساتھ ساتھ میرے والدین کے لیے، میرے بھائی کے لیے، اور ان تمام لوگوں کے لیے، میرے ان لاز کے لیے، تمام آباء و اجداد کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو آپ کے ہمارے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص جوہر رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور فرقان آنٹی صدیقی کے لواحقین کو، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے، آمین ثم آمین۔ السلام، ماہ سیام افطار لائیو ٹرانسمیشن آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں فیس بک پر میرے ساتھ ایف ایم منڈی پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ ایف ایم منڈی پاکستان میں آپ کو بتا کہ اپنے 30 سال ماشاءاللہ مکمل کر چکا ہے۔ 23 مارچ 1995 کا دن کہ جب پہلی بار ایف ایم منڈی پاکستان کی آواز لوگوں تک پہنچی، آپ کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ السلام علیکم پاکستان، کہ سلامتی ہو پاکستان کی۔ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ یہ چینل وجود میں آیا، اور آج تک ہم اپنی سلوگن میں اپنے ملک کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اپنے سلامتی ملک کی سلامتی کے لیے ہم پیش ہیں۔ الحمدللہ آپ سب نے بھی ہم سب کا بہت ساتھ دیا، آپ سب کی محبت ساتھ رہی، تو یقیناً یہ چینل آج یہاں تک پہنچا ہے، اور اس کے سفر میں آپ سب ہمارے ساتھ ہم سفر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ آپ سب ہیں تو ہم ہیں۔ آپ سب کی وجہ سے ایف ایم منڈی پاکستان نے آج اپنے 30 سال مکمل کیے ہیں ماشاءاللہ سے۔ بات ہم تھوڑا سا آ جاتے ہیں، پھر اپنے موضوع پر آ جاتے ہیں، ان سے ادھر سے نکل کر، کہ بات ہم کر رہے تھے کہ ہم اپنا محاسبہ اگر کرتے ہیں، ہم اپنا احتساب کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایک کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو رزلٹ ہمارے سامنے آئے گا وہ رزلٹ یقیناً ہمارے دین اور دنیا دونوں کو بہتر بنانے کے لیے ہوگا۔ کیونکہ اگر ہم یہ چیز اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ہم کریں اور میں دیکھوں اپنے آپ کو کہ میں کہاں پر ہوں، تو جب یہ میں دیکھوں اپنے آپ کو تو یقیناً پھر سیکنڈ ڈے، نیکسٹ ڈے یقیناً میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے آپ کو اس لیول سے، جس لیول پر میں آج ہوں، تو کل میں اپنے آپ کو اس لیول سے اور اوپر لے کر جاؤں، اور دھیرے دھیرے یہ لیول میرا بڑھنا چاہیے۔ یہ ابھی کچھ دن رہ گئے اس ماہ مبارک کے، اور یہ بڑے خاص دن ہیں، خاص دن۔ ویسے تو ہر لمحہ اس ماہ مبارک کا برکتوں سے بھرا ہوا ہے، ہر لمحے میں برکتیں ہیں، رحمتیں اللہ کی نازل ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ مہینہ خاص طور پہ اللہ کا ہے۔ اللہ نے کہا یہ میرا مہینہ اور اس کا اجر و ثواب میں دوں گا، تو ہر لمحہ عبادت ہے اس میں، ہر لمحہ عبادت۔ کوئی بھی کام آپ اچھا کام سوچتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اور نیک نیت آپ کی ہے، اور اب عبادت کے دوران سو جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک عبادت ہے۔ کہتے ہیں سونا، جاگنا، تمام سوچنا، اچھی باتوں کو کرنا، اچھا کام، سب عبادات میں شامل ہے، مگر شرط یہی ہے کہ ہم اپنی یقین کے ساتھ ان تمام چیزوں کو پورا مکمل کر رہی ہوں، تو بات کچھ بہتر ہوتی ہے۔ اور اگر میں یہی سوچتا رہوں کہ میں تو صحیح ہوں، جیسے رات مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم جب انگلی اٹھاتے، کسی پر انگلی اٹھاتے، تو ایک انگلی ہماری سامنے والی پر جاتی ہے، مگر یہ 3 انگلی جو ہیں، یہ کیونکہ ایک جب ادھر جاتی ہے تو 3 ہماری طرف آتی ہیں، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ تم اپنے آپ کو پہلے دیکھ لو، بجائے اس کو دیکھنے کے تم اپنے آپ کو پہلے دیکھو کہ تم کتنے صحیح ہو۔ یہ 3 انگلیاں خود ہماری طرف ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہیں، ہماری طرف اشارہ کرتی ہیں، مگر ہم ان 3 انگلیوں کے اشارے کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟
کہ میری سوچ ہے کہ میں صحیح ہوں، میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، میں تو غلط بول ہی نہیں سکتا، میں غلط کوئی کام کر نہیں سکتا، میری سوچ ہی صحیح ہے، میں تو بالکل صحیح ہوں، بس وہ غلط ہے۔ تو یہ سوچ جہاں پر ہے وہاں پر ہم کچھ بھی نہیں، ہم بجائے کامیابی کے، بجائے ہم بہتر ہونے کے، اور ہم کہتے کہ ناکامی کے گڑھوں میں دھنستے چلے جا رہے ہیں صرف اسی سوچ کی وجہ سے۔ اور یہ آپ دیکھیں کبھی بھی اگر کچھ کہیں ہم ناکام ہوتے کچھ ہوتے ہیں تو اس ناکامی میں ہم ہمیشہ دوسرے کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ قصوروار، اس کے بھی قصوروار ہم خود ہی ہوتے ہیں۔ اگر کسی کہیں آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں اور کہیں انٹرویو کے لیے بلایا گیا آپ کو، آپ وقت پر نہیں پہنچتے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یار دیکھو یار میں گیا، میں تو وقت پہ پہنچ گیا تھا، وہ تو آئی ہی نہیں، آدھا گھنٹہ لیٹ ہی تھا، مگر اس سے تو موجود ہونا چاہیے تھا جس نے انٹرویو میرا لینا تھا۔ وہ وہ لوگ نہیں تھے موجود جنہوں نے میرا انٹرویو لینا تھا۔ تو بات یہ نہیں کہ وہ موجود تھے یا نہیں تھے، یہ بات تو کبھی سامنے ہو ہی نہیں سکتی، مگر آپ اپنے وقت کے مطابق وہاں موجود تھے یا نہیں، یہ بات غور طلب ہے، اور یہی غور طلب ہونی چاہیے کہ آپ خود کہاں تک صحیح ہیں۔ مگر ہم کچھ بھی ہوتا ہے ہم ہمیشہ بات دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں یار بس اس کی وجہ سے میرا یہ مسئلہ خراب ہو گیا، ورنہ میرا تو کام ہو گیا تھا، یہ کیونکہ میں اپنی کوشش کر چکا تھا اور اپنے طور پہ میری کام تو ہو گیا تھا، یہ فلاں کی وجہ سے بس وہ اگر بیچ میں کوئی بات نہ کرتا یا کوئی بھنڈ نہ ڈالتا تو میرا کام ہو جاتا۔ مگر ایسا نہیں، وہ کہیں نہ کہیں غلطی ہماری اپنی ہوتی ہے، اور ہم وہ غلطی ماننے کو تیار ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے دے کہ ہم اپنی غلطیوں کو مانیں اور ان کو سدھارنے کی کوشش بھی کریں۔ ماننا تو ایک الگ چیز ہے ہی ہے، مگر ماننے کے ساتھ ساتھ ان کو سدھارنا سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو سدھار بھی لیں۔ جب تک ہم اپنی غلطیوں کو سدھاریں گے نہیں، ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا، ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، ہم شاید اپنے لیے اچھا نہیں کر رہے ہوں گے اگر ہم اپنی غلطیوں کو بہتر نہ کریں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اس بات کو طے کرنا ضروری ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کو سدھارنا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنے آنے والے کل کو آج سے بہتر کرنا ہے۔ اور وہ آج سے بہتر اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اپنے آپ اپنا جائزہ لے لیں اور اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ میں کہاں تک صحیح ہوں اور کہاں تک غلط ہوں۔ یہ بات طے ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ سے ملاقات ہوگی افطار بریک کے بعد، تقریباً 7:15 بجے اپنے مہمان کے ساتھ۔ اجازت چاہوں گا، بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ اللہ نگہبان اینڈ پاکستان زندہ باد۔